बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़ा कुदरत में वो ज़र्रे भी हैं जो हमें नज़र नहीं आते। नाज़रीन, आज से एक नया प्रोग्राम का नाम है हम और हमारा दीन। ओवरसीज़ में हैं या पाकिस्तान में हैं या किसी और मुल्क में हैं, ऐसे सवालात हमारे दिलो दिमाग में उभरते हैं, बल्कि मुआशरा ऐसे सवाल हमारी तरफ फेंकता है, मैं ये कहूँ, जिनके जवाब हमारे पास नहीं होते। कई ऐसे उलमा कराम हैं जो एक्सट्रीम पे जिनका विज़न है, और फिर हम शख्सियत परस्ती में इतना आगे जा चुके हैं कि हम दूसरे उलमा कराम को सुनना नहीं चाहते। ये हमारा प्रोग्राम बड़ा ही सादा है, इसको पेचीदा करने की कोशिश नहीं करेंगे। आम सवालात हम चाहेंगे आप भी हमसे करें। info@canada1.tv आप सवाल कर सकते हैं, और हमारे साथ होंगे हमेशा की तरह डॉक्टर खालिद ज़हीर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि नया प्रोग्राम हम और हमारा दीन, और इसमें हम कोशिश करेंगे जो आम सवालात हैं हमारे दिलो दिमाग में आते, हम आपके हुजूर पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे ये मौका दिया। अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक दे कि हम उसके दीन को जैसा कि वो है पेश करने के लिए जो हमारे लिए मुमकिन है, हम अपने नुक्ता नज़र को सामने रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी हम कोशिश करेंगे। कई ऐसे सवालात हैं जिन पर मुमकिन है कि आपका जवाब जो है वो, या मेरा उस पर एनालिसिस या तबसरा जो है वो लोगों को पसंद ना आए, तो फिर हम लोगों से कहेंगे कि आप वीडियो बनाएं, हमें अरसाल करें, हदीस का, कुरान की आयत का हवाला दें, तो हम उस पर मज़ीद रिसर्च करके दोबारा भी उस पर तबसरा कर सकते हैं। इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई मुज़ायका होना चाहिए। मैं तो एक बहुत मामूली आदमी हूँ। इस हमारे दीन में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और ऐसी हस्ती है ही नहीं कि जिसकी बात से इख्तलाफ ना किया जा सके। इसलिए ये दीन हम सबका है, और हम सब की ये एक इज्तिमाई कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि हम उसको समझें और समझने के इस अमल को जारी रखें। गुस्सा होने की, किसी से नफ़रत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि डॉक्टर साहब, कई ऐसे मसाइल हैं उस पे हम उलमा कराम से कोशिश करेंगे राब्ता करें और उनका भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करें, ताकि तमाम जो मकातिब हैं उनकी भी हम बात सुनें। नाज़रीन, अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आए, चूँकि ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर ओवरसीज़ जो मुसलमान हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके लिए तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान वाले भी देखेंगे यकीनन, चूँकि पाकिस्तान में भी अभी वही मसाइल का उनको भी सामना है जो ओवरसीज़ में पाकिस्तानियों के। डॉक्टर साहब, आज का मौजू जो है वो दो ईदें हैं। ये अभी जो ईद है, बड़ी ईद, ईद उल अज़हा, वो भी कनाडा, अमेरिका में, बरतानिया में दो दो ईदें हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, चांद और या साइंस, इस पर आप की क्या रिसर्च है? असल में देखें, गुजारिश ये है कि दोनों में कोई तज़ाद नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि हम साइंस के मुताबिक चांद का तयन करेंगे, तो असल में हम ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास वो यकीनी ज़राए आ गए हैं जिनके बाद हम ये बात तयशुदा तौर पे कह सकते हैं कि चांद नमूदार हो गया है। बादलों की वजह से मतला अगर साफ नहीं है, उस वजह से शायद नज़र ना आए। दीन का मंशा भी यही लगता है कि अगर चांद नमूदार हो गया है तो फिर उसके मुताबिक जो महीने का, ईद का, रमज़ान का फ़ैसला करना है वो फ़ैसला हो जाना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चूँकि इसके तयन का कोई हतमी ज़रिया नहीं था सिवाय देखने के, इसलिए आपने उसको ऐसे ही बयान फरमाया। आज तमाम मुसलमान सूरज के गुरूब होने पर मगरिब की नमाज पढ़ने के हुक्म को ऐसे बजा लाते हैं कि वो अपनी घड़ी देखते हैं और कैलेंडर देखते हैं, जहां उसका टाइम साइंस के मुताबिक बयान कर दिया गया है। उसमें तो कोई हरज महसूस नहीं होती लोगों को। तो चांद के तयन में न जाने क्यों लोग जज्बाती हो जाते हैं। उन अहादीस को कि जो इस ज़मन में पेश की जाती हैं, इसी तरह से देखना चाहिए कि उस ज़माने में चूँकि चांद को देखने का, उसके मौजूद होने का कोई और तरीक़ा था ही नहीं कि कैसे तय करें, इस वजह से ऐसा किया।
آج کے دور میں ہمیں سائنس کے مطابق کرنا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنسی آلات نہیں تھے جی بالکل ایسے ہی نبی ہے. کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں. جی. تو وہ جو حدیث ہے کہ آنکھ سے دیکھنا ہے، وہ جو چاند والے حضرات ہیں جو چاند کو فالو کر رہے ہیں کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی آنکھ سے جب تک نہیں دیکھا جائے گا ہم عید کا اناؤنس نہیں کر سکتے یا اسلامی مہینے کا آغاز کا اعلان نہیں کر سکتے. سو آپ اگر میرے نقطۂ نظر کے مطابق سمجھیں اس بات کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات گویا کہ یہ فرمائی. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نے یہ فرمایا، بلکہ آپ کی پوری بات کو سمجھیں تو آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو ہمارے پاس چاند کے موجود ہونے کو طے کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اس لیے آنکھ سے دیکھ کے طے کرو اور فیصلہ کرو کہ چاند نمودار ہوا ہے یا نہیں ہوا. لیکن چونکہ اب ہمارے پاس ذرائع آ گئے ہیں، جیسا کہ میں نے مثال دی، لیکن اب وہ جو مثال ہے سورج کے غروب ہونے کی، وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ مہینے کے آغاز کے لیے چاند کو دیکھنے کی شرط عائد کرتے ہیں. تو ہم کیوں نہیں یہ شرط عائد کرتے کہ ہم کو سورج غروب ہوتے ہوئے نظر آئے گا، اطمینان ہوگا تو ہم نماز پڑھیں گے. ہم بے تکلف نماز پڑھتے ہیں گھڑی کو دیکھ کر اور کیلنڈر میں دیکھ کے کہ آج 7:15 پر سورج کو غروب ہونا ہے، 7:15 ہو گئے ہیں، مؤذن صاحب اذان دیجئے. صحیح ہے. تو یہی وہ باہر جا کے نہیں دیکھتے ہیں. نہیں دیکھتے. صحیح. اور کئی بار تو بادل اور نظر بھی نہیں آتا. بہت ایسا ہوتا ہے بہت. اچھا کئی ناروے میں اور ایسی جگہوں پہ ہے جہاں پہ وہ کئی مہینے کی رات کئی مہینے کا دن ہے. ٹھیک ہے، وہاں تو آپ دیکھیں نا، وہاں تو پھر ہم کو الگ سے اجتہاد بھی کرنا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے. یہ بھی آپ دیکھیں، یہ بھی ہم ظاہر ہے کہ جو دین نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ان کی روشنی میں ہم پھر اجتہاد کرتے ہیں کہ ایک جگہ یا دنیا میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں، شمال میں بھی جنوب میں بھی، کہ جہاں 24 گھنٹے کا دن نہیں ہوتا بلکہ دن بہت بڑھ جاتا ہے. تو پھر ظاہر ہے اجتہاد کیا جائے گا. وہ اپنی جگہ پر ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس کو ہم مسلمانوں کو انکریج کیا گیا کہ ہم اختیار کریں. صحیح. اچھا سر، رمضان شریف کا جب آغاز ہوتا ہے تب بھی 2 رمضان اور پھر اس کے بعد عید کا اعلان جب ہوتا ہے تو وہ چاند کو دیکھنے والے، سائنس پر، کیلنڈر پر یقین رکھنے والے، وہ بھی 2 عیدیں. دیکھیں وہ آپ نے سوال چونکہ چاند کو دیکھنے والا کیا تھا تو میں نے اس کے مطابق جواب دیا، ورنہ میں اس پر بالکل مطمئن ہوں کہ پوری امت مسلمہ کو ایک دن رمضان مبارک کا آغاز کرنا چاہیے، ایک روز عید الفطر منانی چاہیے، ایک ہی دن ذو الحج کے مہینے کا آغاز کرنا چاہیے، ایک ہی دن چنانچہ یوم عرفہ اور پھر یوم النحر منانا چاہیے. یہ بات کہ کسی ملک میں کوئی اور عید کا دن ہے، کسی ملک میں کوئی اور ہے، یہ ختم ہو جانا چاہیے. اور میں بدر صاحب آپ سے گزارش کروں، یہ 15-20 سال کی بات ہے، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ نہیں چل سکتا کہ میں جس محلے میں رہ رہا ہوں میرے ہاں تو عید ہو رہی ہے ایک دن اور دوسرے گھر والے دوسرے دن منا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، یقین جانیے ایک ہی گھر کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایسے میاں بیوی الگ الگ عیدیں منا رہے ہیں، اور وہ دین جو اس پر اصرار کر رہا ہے کہ تم متحد ہو جاؤ، تم فرقوں میں مت بٹو، خاندان کو تقسیم ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے جی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دین کے بعض معاملات کو اختیار کر کے، ایسے اختیار کر کے کہ جس کے نتیجے میں انتشار اور تفرقہ پیدا ہو، ہم اپنے اپنے نقطہ نظر پر اڑ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا ہے سائنس اس پہ اتفاق؟ سائنس 2 چیزیں، سائنس اور مکہ یا مدینہ. اچھا، یعنی سائنس کے مطابق مکے یا مدینے کسی ایک کو مرکز قرار دے دیں اور یہ طے کر لیں کہ وہاں جب چاند نظر آ جائے گا، یعنی سائنس کے مطابق، تو پورے امت مسلمہ میں اعلان ہو جائے گا. اس میں یہ ٹھیک ہے کہ کچھ سوال لوگ اٹھاتے ہیں کہ بھائی جاپان میں تو پہلے نظر آ جاتا ہے، اس کو ہم فیصلہ کر لیں گے. اگر اصول بالکل واضح ہے کہ ہم بحیثیت امت منتشر نہیں ہو سکتے، اپنے اپنے دلائل دے کر ہم اس بات کا بندوبست اہتمام نہیں کر سکتے کہ لوگ منتشر ہوں، ٹکڑوں میں بٹ جائیں، عیدیں الگ الگ ہوں، ہمیں ایک عید کرنی ہے. تو انشاءاللہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ where there is a will there is a way، اگر ہمارا ارادہ ہے تو ہمیں راستہ بھی مل جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب ہر ملک کے سورج نکلنے کا، ڈوبنے کے ٹائم الگ ہیں، تو پھر وہ جو نمازوں کے وقت ہیں وہ سعودی عرب کے مطابق ہم کر لیں؟ یہ آپ نے اچھا سوال کیا، لیکن میں آپ سے
پلٹ کر یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ بات ایسے ہی ہے تو پھر پاکستان میں بھی ایک عید نہیں ہونی چاہیے. بلتستان میں چاند نظر آئے اور کراچی والے عید کریں, یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ کیا بلتستان والے مغرب کا ٹائم جو ہے وہ کراچی میں بھی ہوتا ہے؟ نہیں. ان کی فجر اور کراچی کی فجر ایک ہوتی ہے؟ نہیں. تو پھر آخر پاکستان کے مسلمانوں میں ایسا اتحاد کا آپ کو کیوں آپ کو فکر ہے اس کی کہ بلتستان میں چاند جو ہے اس کے نتیجے میں کراچی والے بھی عید منائیں؟ جب یہ اصول آپ نے مان لیا کہ پاکستانی ہونا یہ اصل میں ضروری ہے کہ اس کے لیے کہ ہم عید ایک کریں, تو بھائی ہم سارے مسلمان ہیں. امت مسلمہ کے اتحاد کا ہمیں اس سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے جتنا کہ ہم پاکستانیوں کے اتحاد کا اہتمام کرتے ہیں. مولانا پوپل زئی کو تو ایک دن پہلے نظر آ جاتا ہے. وہ سائنس پہ ہے چاند پہ؟ پشاور والا. میرا خیال ہے کہ وہ اسی بات پر شاید عمل کیا کرتے تھے کہ ہم کو جلد کرنی چاہیے. اچھا صحیح ہے. جو بھی ارلیسٹ ہے. میں نہیں جانتا ان کے کیا خیالات تھے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ سب سے پہلے جتنا بھی امکان ہو سکتا ہے کیلنڈر میں اس کے مطابق کرنے کے قائل تھے. سلو کیوں ہیں علماء کرام؟ یعنی کہ جو آپ نے کہا نا کہ 20 سال کے بعد سب سمجھ جائیں گے, تو آج کیوں نہیں سمجھ رہے؟ چونکہ بچے تو مذاق اڑاتے ہیں, جو اسکولوں میں وہ کہتے ہیں کہ جی آج عید ہے, کل عید ہے, کچھ بچے آج چھٹی کر رہے ہیں, کچھ کل چھٹی کر رہے ہیں, تو بچے آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ جی ڈیڈ اور پاپا آپ کہاں ہم جائیں؟ اور ایسی فیکٹریوں میں, جابز میں جو دوسری کمیونٹیز کے لوگ ہیں وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. دیکھیں یہ الگ سے اس پہ ہم انشاءاللہ پروگرام کریں گے, لیکن سر دست جو میرے ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈسکشن ڈائیلاگ میں بلیو نہیں کرتے. ہم اپنے نقطۂ نظر پر اڑے رہتے ہیں. ہر مذہبی گروہ کا اپنا ایک, مجھے اجازت دیجیے, کراؤڈ ہے جس کے مطابق وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ دکانداری ہے سر, بس اللہ معاف کرے, شاید یہ سخت لفظ ہے, لیکن مجھے اس کی فکر ہے کہ جو 10 لوگ مجھے سن رہے ہیں ان میں سے ایک بھی مجھ سے الگ نہ ہو. ہمیں فکر ہونی چاہیے اللہ کے دین کی, مسلمانوں کے اتحاد کی, حق کو جاننے کی, اور جو نئے نئے چیلنجز آ رہے ہیں, سوالات پیدا ہو رہے ہیں, ان کو دین کی اسپرٹ کے مطابق صحیح طور پر طے کرنے کی. ہمارے ہاں کرٹیکل تھنکنگ کی کمی اس لیے ہے, ایک اور وجہ میں بتاتا ہوں, کہ آباء و اجداد کے بڑے ہونے, متقی ہونے, علم میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہونے کا اتنا زیادہ لوگوں کے اندر روب ہے, اور اس کو بیان کیا جاتا ہے, اس کو ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے, جس کے بعد لوگ عام طور پر اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتے. بزرگوں نے اگر بات کر لی ہے تو ہم اس سے اختلاف کیسے کر سکتے؟ صحیح. سر تصویر کا تھا وہ غیر اسلامی تھی, کہ پھر اسپیکر غیر اسلامی رہا, پھر سوشل میڈیا پہ لوگوں نے کہا کہ جی یہ ٹیلی ویژن جو ہے یہ سینما ہے, اور یہ ناچ گانا اور یہ وہ. لاؤڈ اسپیکر کی مثال آپ نے بہت اچھی دی. جب وہ آیا تو یہ اعلان ہو گیا کہ یہ آلہ مسجد جیسی پاکیزہ جگہ میں نہیں آ سکتا, اور اب مسجد سے وہ نکل نہیں سکتا. صحیح. سر کنکلوژن کیجئے آج کے پروگرام کا. جی کنکلوژن یہ ہے کہ چاند کا تعین یہ ضروری ہے مہینے کے آغاز کے لیے, یہ ہمارے دین کا حکم ہے. اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہے. باقی سب طریقے ہیں, ان طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں اس کا تعین کرنا ہے کہ ہم نے عید کب منانی ہے, رمضان کب شروع کرنا ہے. اس خاص اہم مسئلے کو پیش نظر رکھتے ہوئے, اس آبجیکٹو کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کے نتیجے میں مسلمان متحد ہوں, ان میں ٹوٹ پھوٹ نہ ہو. اور اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ مکے یا مدینے کو مرکز مانیں, اس کے چاند کے دیکھے جانے, اور میں گزارش کر رہا ہوں سائنٹیفکلی دیکھے جانے کا فیصلہ کریں, اور اس کے بعد اعلان کر دیں. اگر ہو سکے تو سال بھر پہلے, اگر یہ ممکن نہیں ہے سائنٹیفکلی. میں جب سائنٹیفکلی کہہ رہا ہوں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی امریکہ برطانیہ کی چاپلوسی کر رہا ہوں, یعنی چاند کے موجود ہونے کا یقین جو ہو جاتا ہے جب جس ذریعے سے, اس کو استعمال کر کے مسلمان سائنٹسٹ استعمال کریں. علماء نہیں, علماء کا یہ کام ہی نہیں ہے, یہ سائنٹسٹ کا کام ہے کہ وہ ہمیں یقین دلائیں کہ چاند موجود ہے.
تو اس کے بعد پوری امت مسلمہ کے لیے ایک ہی عید، ایک ہی رمضان کی پہلی تاریخ کا اعلان ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، ہم اور ہمارا دین ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ تھے، اس دعا کے ساتھ اللہ کرے کہ ہم دین کو اس کی اصل روح کے مطابق جان سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔